अच्छे नजर नहीं आ रहे, एक दूसरे के साथ उलझाव है, टकराव है। सदर है वो वजीर आजम की नहीं मानता, वजीर आजम सदर की नहीं, गवर्नर वजीर आला की नहीं, वजीर आला गवर्नर की नहीं, सियासी जमातें अदालतों की नहीं। आज पीटीआई का लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, इमरान खान साहब खुद वहाँ पे गए हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसी भी वीडियोस आई हैं कि 6-7 हज़ार कुर्सी लगाई गई है, उन्होंने तो कहा 20 लाख। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिले जो पीटीआई के झंडे पकड़े हुए थे, वो कहते हैं हम सुबह 5 बजे के यहाँ पे ला के लाए गए हैं। 300 लोग जनूबी पंजाब से, कुछ एक बसें थी, तो 2300 2300 रुपया 2 दिनों का दिहाड़ी। खैर, ये वक्त भी आता है, और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को रिवर्स कर रहे हैं, करेंगे, ख्वाजा आसफ कहते हैं। और नाजरीन, एक हेलीकॉप्टर का बड़ा चर्चा हुआ था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 55 रुपया खर्चा है उनके हेलीकॉप्टर का, फवाद चौधरी साहब ने उस वक्त बताया था, अब पता लगा वो 55 करोड़ था। खैर, हम अमीर कौम है, गरीबी है, जो भी है। शौकत साहब के पास चलने से पहले आज देखते हैं, उनसे एक सवाल करते हैं, देखें वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, बाकी बातें तो बड़ी हैं। कल फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि कोई साजिश वाजिश तो उनसे नहीं है, असल में हमारी बुजुर्गवान के साथ बन नहीं रही कुछ महीनों से। तो अगर इस बात को लें तो इमरान खान साहब ने कहा था कि वो साजिश हुई, वो झूठ हो गया। तो ये साकिब निसार साहब ने जो सादक और अमीन कहा था, इनको सर्टिफिकेट उस पर भी नहीं ये पूरा उतर है। ये तो भी आइन की 62 63 फिर ना कहीं लग जाए। और फिर साथ ही फवाद चौधरी साहब ने ये भी बता दिया है कि बुजुर्गों की नाफरमानी जो भी करेगा उसकी पादाश में उसको साबित कर देंगे या सजा जरूर मिलेगी। ये तो पक्की बात होगी ना, पर अभी तो। और अब तो तोशाखाना से बातें आगे तक चली गई हैं बहुत ज्यादा। और कल वो अमेरिकन वुमेन, कांग्रेस वुमेन की भी मुलाकात हो गई, उसने भी कुछ ने बताया ही होगा भाई क्या बात है, आपने क्या किया या क्या नहीं किया। लेकिन मसला काफी गंभीर बनता जा रहा है शौकत साहब। एक दूसरे की मान नहीं रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इमरान खान साहब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्लो डाउन हो रहे हैं, और अब वो लोगों से ये कह रहे हैं कि जी मुझे, चूंकि मेरे हितादी ब्लैकमेल कर रहे थे और मैं कोई कानून साजी नहीं कर पाया हूं, तो लिहाजा आप मुझे 2/3 मेजोरिटी दें। तो अब वो आवाम से बेसिकली वो एक इलेक्शन कैंपेन के मोड में चले गए हैं, और उनके इल्ज़ामात की जो इंटेंसिटी है वो भी कम हो गई है। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। एनी हो, अब वो उनका वो एंटी अमेरिकनिज्म भी कम पड़ गया है। लोगों को हदायत जारी की हैं कि अमेरिका के खिलाफ नारे न लगाए जाएं। बाहर भी हदायत जारी की हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं इतना ज़रूरी नहीं हूँ जितनी पाकिस्तान आर्मी है। तो वो जो शुरू के दिनों में वो जो तपे हुए थे, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। अलबत्ता क्योंकि सिचुएशन पाकिस्तानी सोसाइटी की बड़ी चार्ज है, जो पाकिस्तान की सोसाइटी के जो दाखिली तजादात हैं वो उभर के सामने आ गए हैं। और एक तरफ वो तबका है जो बहुत ही मायूस है, जो इस स्टेट स्ट्रक्चर से किसी तरह की भी अब कोई तवक्को और उम्मीद नहीं रखता, और कुछ लोग हैं जो शायद अभी भी पुरुमीद हैं या इस जमहूरी स्ट्रक्चर पे यकीन रखते हैं। तो इसलिए यह है कि अब
عمران خان صاحب جو ہے وہ ٹوٹلی کنسنٹریٹ کر رہے ہیں پبلک کو یہ کنونس کرنے کی کہ یعنی آہستہ آہستہ وہ اپنے گناہ یا اپنی کمیاں جو ہے وہ تسلیم کرتے جا رہے ہیں. جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس جاری ہوا اس میں بھی کہا کہ یہ میری غلطی تھی. ابھی جو آرمی کے حوالے سے بھی ان کا رویہ ٹوٹل بدل گیا ہے, امریکہ کے حوالے سے بھی بدل گیا ہے, بلکہ انہوں نے بہت واضح واشگاف دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ میں کوئی اینٹی امریکہ نہیں ہوں, میں اینٹی ویسٹ نہیں ہوں, میں اینٹی یورپین یونین نہیں ہوں, میں اینٹی انڈیا نہیں ہوں. تو اب وہ ان کا بیانیہ جو ہے نا وہ وضاحتوں کا بن کے رہ گیا ہے. اور لاہور کے جس جلسے سے ان کو بہت زیادہ امیدیں لگائے ہوئے تھے, وہ تو جو انفارمیشنز ہیں وہ آپ کے پاس زیادہ ہیں کہ کس طرح لوگوں کو لایا جاتا ہے اس طرح کے بڑے جو کرسیاں لگا کے جو فنکشنز ہوتے ہیں, تو اس کا اہتمام کیسے ہوتا ہے. یہ بالکل آپ کی درست بات ہے, لیکن وہ طوفان جس کی پی ٹی آئی جو ہے وہ توقعات کیے ہوئے تھی یا جس طرح کے انہوں نے اعلانات کیے ہوئے تھے, تو اس طرح کا کوئی طوفان جو ہے, بلکہ آپ کا میں یہ بالکل دعوے سے کہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا کی جب لانچنگ ہوئی تھی 2012 کے جلسے میں اسی جگہ, تو وہ جلسہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑا تھا. اور یہ جو غیر جانبدار تبصرہ نگار ہیں, انہوں نے بھی یہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے. تو پرامن ظاہر ہے کہ جلسوں پہ تو کوئی پابندی لگا نہیں سکتا, اور نہ ہی ان کی کوئی بس روکی گئی, نہ ان کا کوئی جلوس روکا گیا. تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید عمران خان صاحب نے موجودہ حکومت کو بھی اور پاکستان کے جو مقتدرہ ہے ان کو بھی یہ یقین دہانی کرا لی گئی ہے کہ اب میں اپنی کمپین کروں گا, لوگوں کو کنونس کروں گا, تاکہ آئندہ آنے والے جو الیکشنز ہوں ان الیکشن میں بھاری اکثریت سے جیت جاؤں. اگرچہ یہ خاصا مشکل ٹاسک انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے, لیکن بہرحال چونکہ اب لوگوں نے تو ان کا 3.5 سال 4 سال کا جو حکمرانی بھی دیکھ لی, اس میں لوگوں نے جو بھگتنا تھا وہ بھگت بھی لیا. ہاں البتہ یہ جو کولیشن پارٹنرز کی جو حکومت ہے, شاید عمران خان صاحب کے دباؤ کے اندر تو یہ کچھ عرصہ چلے, لیکن ان کے بھی اپنے داخلی اور پیٹی پارٹی انٹرسٹ جو ہے وہ اس حکومت کو کوئی مستحکم نہیں کر پائیں گے, کوئی ایسے فیصلے یہ نہیں کر پائیں گے جس سے کہ عوام کی کے لیے کچھ ڈیلیبریشنز ہو. اگرچہ عمومی طور پر شہباز شریف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب بھی انہوں نے کچھ آٹا سستا کیا, کچھ چاول سستے کیے, کچھ چینی سستی کی, کچھ چیزوں میں انہوں نے قیمتوں پہ کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کی, جو اس سے پہلے لگتا تھا کہ کسی کا کوئی کنٹرول رہا ہی نہیں ہے یا کسی کو اس بات سے دلچسپی نہیں ہے. آپ نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہوگی کہ جو ہی یہ گورنمنٹ آئی تھی تو ابرپٹلی ڈالر جو ہے وہ پاکستانی روپی کے مقابلے میں کافی گر گیا تھا, لیکن جو ہی خبریں آنا شروع ہوئی کہ یہ پارٹی ابھی راضی نہیں ہے, یہ ناراض ہو گئی ہے, یہ واک آؤٹ ہوا ہے, تو آہستہ آہستہ ڈالر کی قیمت پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اور اسٹاک ایکسچینج بھی وہ جو کچھ دنوں تک تو بڑی جو ہے نا وہ تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے نا وہ اوپر جا رہی تھی, وہ آہستہ آہستہ اس میں بھی مندی آنا شروع ہو گئی ہے. اس حکومت کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 20-25 دن یا اس کی کیبنٹ کے جتنے بھی منسٹرز, کن کو منسٹر بنانا ہے, کن کو نہیں بنانا,
یہ جب مرحلہ مکمل ہو جائے گا تو اس وقت ہم بیٹر پوزیشن میں ہوں گے اس حکومت کے بارے میں کچھ کہنا۔ آج انہوں نے وہ جو بی این پی تھی انہوں نے تو اگری کر لیا اصولی طور پہ، ابھی بھی پیپلز پارٹی چونکہ مستقبل کی سیاست پہ کڑی نظر رکھ رہی ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے کاف لیگ کو بھی اس طرف یعنی پی ٹی آئی سے نکال کے تو موجودہ حکومت کی طرف راغب کیا جائے۔ اس میں ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کے جو فرزند ہے بیٹا سالک سین کو سالک حسین چودھری کو جو ہے وہ کیبنٹ میں بنایا جائے، ہو جا رہا ہے۔ جی جی اور اسی طریقے سے محسن داوڑ کے حوالے سے بھی، اور اے این پی، حالانکہ اے این پی کی قیادت کہہ چکی ہے کہ ہم اس حکومت کی ہر صورت میں تعاون کریں گے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی وزارت ہی لیں، لیکن پیپلز پارٹی نے ایک طرح کا ڈیڈ لاک کریٹ کیا ہوا کہ یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو کوئی نہ کوئی وزارت دی جائے۔ اور ابھی یہ بھی خبر ہے کہ جو وہ جو مشیر فارن افیئرس نون لیگ نے لگایا تھا، جو سابق ایمبیسڈر بھی ہیں، تو ان کا وہ پورٹ فولیو واپس لے لیا گیا ہے۔ ابھی کئی طارق فاطمی صاحب کا، طارق فاطمی صاحب، جی جی اور وہ پیپلز پارٹی کے ہی کہنے پہ ان کو لگایا گیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جیسے فرض کریں کہ وہ جو سینیٹر مصطفیٰ نواز ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے جب تک کوئی فل فلیج منسٹری نہیں ملتی تو میں وزیر مملکت نہیں بنوں گا۔ تو اس حکومت کے لیے سب سے بڑی مشکل جو ہے نا وہ یہی وزارتیں تقسیم کرنا۔ آج بلاول بھٹو کی اور نواز شریف صاحب کی بھی ملاقات ہو گئی ہے، پریس کانفرنس بھی ہو گئی ہے ان اور کی۔ پریس کانفرنس بھی ہو گئی ہے، اور شاید بلاول بھٹو جو کچھ مطلب خواہش ہے یا جو کچھ مطلب یہ کہ مطالبے لے کے آئے تھے، تو شاید نواز شریف صاحب نے ان کو یس کیا ہے۔ چونکہ نواز شریف صاحب تو اس وقت اس طرح بیہیو بھی کر رہے ہیں، اور کافی عرصے سے جو ان کا وہ ہے وہ ایک اسٹیٹسمنٹ کا ہے، وہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی وزارتوں یا کسی عہدوں کے لیے الجھنے والا مجھے نہیں لگتا، اور مجھے اس وقت بھی امید تھی، اور شاید بلاول بھٹو بھی اسی تجزیے اور اسی امید کے ساتھ آئے تھے کہ نواز شریف صاحب ان کو اکوموڈیٹ کریں گے یا ان کی کسی بھی ڈیمانڈ کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، اور میرے خیال میں انہوں نے کوئی ریجیکٹ نہیں کی ہے۔ چونکہ اس وقت یعنی پیپلز پارٹی کی کوشش مستقبل کے حوالے سے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ الائز کو ابلائز کیا جائے، تاکہ مستقبل میں اگر وہ ایک ایسی تعداد لے کے آئیں تو وہ ان کی حکومت مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے میں یہ اسی طاقت کا حصہ رہے۔ اور نون لیگ کو ڈیفینیٹلی مطلب زیادہ اس وقت قربانیاں دینی پڑیں گی، چونکہ سب سے بڑا امتحان اس وقت نون لیگ کے لیے ہی ہے، اور لوگوں کی نظریں جو ہے وہ وزیروں مشیروں پہ کم ہوتی ہیں، لوگوں کی نظریں زیادہ تر وزیر اعظم پہ ہی ہوتی ہیں، اور اگر وزیر اعظم کچھ ڈیلیور کر پاتے ہیں یا عوام کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی لوگوں کی توجہ کا مرکز نون لیگ ہوگی، نہ کہ یہ جو وزارتیں اور اس طرح کی چیزیں لینے کے حوالے سے اس حکومت کو دباؤ میں لا رہے ہیں۔ یہ تو عمومی صورتحال ہے، لیکن جو داخلی تضادات ہیں وہ اتنے شدید تر ہیں۔ دیکھیے، ہر آدمی جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں مذہبی ہوتا ہے، لیکن مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی کو شاید میجورٹی آف دا مذہبی لوگ جو ہے وہ پسند نہ کریں، کیونکہ کوئی مذہب جو ہے وہ انتہا پسندی بھی نہیں سکھاتا، اور کوئی مذہب بھی جو ہے وہ انسانیت
اور انسانوں کے حقوق کے خلاف نہیں کھڑا۔ مذہب کی آڑ میں کئی ایک لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ تو پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ انتہا پسندی بھی اپنے جوبن پہ ہے، مذہبی انتہا پسندی، اور جو عمران خان کی اپوزیشن ہے وہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیانیہ لے کے کھڑی ہے۔ اب عمران خان صاحب کی اس اسٹریٹجی سے نبٹنے کے لیے موجودہ حکومت کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، اگرچہ ان کو بھی ان کی حکومت سے کافی گہو لگے ہیں۔ ان میں سے تقریباً میجورٹی جو اس وقت ان کی کیبنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی، ان سب نے جیلوں کے دروازے بھی دیکھے ہیں اور ان پہ نیب کے جھوٹے کیسز بھی بنے ہیں، اور پورے 4 سال کے یا 3.5 سال کے اس عرصے میں عمران خان صاحب کسی ایک بھی پولیٹیکل لیڈر کو کنوکٹ نہیں کروا سکے، کیونکہ یہ ساری جو دوڑ تھی وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کی تھی، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بہت برے طریقے سے ناکام بھی ہوئے، اور ان کو کسی قسم کی کوئی کامیابی اس لیے نہیں ملی کہ ان کے پلے کچھ نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے آپسی اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں، چونکہ عمران خان صاحب نے تو بہت لاؤڈلی جو ہے وہ کہا کہ میری حکومت کو ختم کرنے میں بیسیکلی امریکہ کا عمل دخل ہے، جبکہ ان کے اپنے ہی ایک مقتدر منسٹر جو سابق منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا اصل میں اسٹیبلشمنٹ ہم سے ناراض تھی۔ اب اس اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی کے حوالے سے کئی ایک لوگ جو ہے وہ تجزیے بھی کر چکے ہیں کہ ناراضگی کی وجوہات کیا تھی، اور جنرل باجوہ نے بھی اپنی ایکسپلینیشنز جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل جو ریٹائرڈ پولیٹیکل جرنلز یا آفیسرز ہیں ان کے لیے، کیونکہ یہ سارے ہی پالیٹکس میں انوالو ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور سے لے کے اس وقت تک آرمی کے جو 2 سٹار 3 سٹار یہ سارے ہی لوگ بری طریقے سے پالیٹکس میں انہوں نے اپنے آپ کو انڈلج کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی حکومت کو، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے نا وہ استحکام نہیں ہے، اور اس حکومت کے لیے سب سے بڑا امتحان یہی ہوگا کہ یہ ان ساری چیزوں میں توازن برقرار رکھ کے تو عوام کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اور بلاول بھٹو وزیر خارجہ اگر بنتے ہیں تو وہ جو پاکستان کے کئی ملکوں کے ساتھ جو تعلقات میں ایک ٹھہراؤ آیا ہوا ہے یا ناراضگی پیدا ہوئی ہے، اس کو اگر یہ بیسک تو سبجیکٹ جو ہے وہ وزیر خارجہ کا ہوتا ہے، فورن منسٹر کا ہوتا ہے، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں کئی ایک ملک ایسے بھی ہیں جو نون لیگ سے، شہباز شریف صاحب سے یا نواز شریف صاحب سے کافی حد تک ایک توقعات لیے ہوئے ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ چائنا ہو۔ اب ویسٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ اوبلائج کرنے میں یا کنونس کرنے میں بلاول بھٹو اہم رول ادا کر سکتے ہیں، اور ان جو خلیجی ممالک ہیں یا مسلم کنٹریز ہیں ان میں اس جو شریف فیملی ہے ان کے ذاتی تعلقات بھی ہیں، اور کسی نہ کسی حد تک کے لوگوں کے ان پہ اعتماد بھی ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھی بات کی جائے تو وہ یا یہ کسی کو کوئی بات کہیں تو اس پہ یہ پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ہم نے دیکھا کہ جس طرح شہباز شریف کے آنے پہ جو چائنا والوں نے اور چائنا کے اخبارات نے جس طرح لکھا ہے تو اسے لگتا ہے کہ چائنا تو سب سے زیادہ خوش ہے۔ باقی وہ جو ایک
کانگریس وومن جو ہے وہ جو دورے کر رہی ہے تو ان کی حیثیت تو ایک ڈیموکریٹ کے ایک ممبر کی ہے، وہ کوئی پالیسی میں کوئی زیادہ افیکٹو نہیں ہے، تو وہ آ گئی دورے پہ، اب سارے ہی اس کو مل رہے ہیں۔ وہ کیا آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ کے اندر تو اگر آپ کوئی لابنگ فرم قائم کریں تو اس میں آپ کے اس لابنگ فرم کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کے ایجنڈے میں آ جاتے ہیں، جو آپ کے دیے ہوئے پروگرام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی آواز اٹھاتے ہیں۔ وہ آواز امریکن ایوانوں کو کتنی ایک افیکٹ کر سکتی ہے، کتنی ایک نہیں۔ امریکہ کے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ گلوبل ڈیزائنس ہیں، ان کے مارکیٹ کے انٹرسٹ ہیں، تو وہ تعلقات کو بنانے یا بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے دورے سے کوئی امریکن پالیسیوں پہ کوئی فرق آئے گا۔ البتہ آئی ایم ہوپ فل کہ ان کو کچھ ریلیف ویسٹ کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی ملے گا، کیونکہ اس میں شاید پاکستان سے زیادہ جو اینٹی امریکنزم عمران خان صاحب نے چلایا ہے اس کا بھی شاید کچھ نہ کچھ حصہ ہو، کیونکہ کوئی ملک بھی یہ نہیں چاہے گا کہ جس ملک نے اتنی بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کی ہو اور اینڈ اس کا یہ ہو کہ اس کے جھنڈے جلیں اور اس کے خلاف گلی کوچوں میں نعرے لگیں۔ مذہبی پارٹیوں سے تو شاید امریکہ کو اتنی توقع نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک رولنگ پارٹی جس وقت اینٹی امریکہ کے نعرے کاتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی معنی اور مطلب ہوتے ہیں، اور ان کو سنجیدگی سے دیکھا جاتا ہے اور اس پہ پالیسیاں بھی مرتب ہوتی ہیں۔ جناب جی اچھا، آج تو خیر وہ نواز شریف صاحب کی اور بلاول بھٹو صاحب کی ہو گئی، کیا میں ان کی کہتے پریس کانفرنس نہیں سن سکا کہ انہوں نے کیا ہیں وہ انہوں نے کہا وہی کہ جی وہ ہم لوگ مل کے کریں گے، یہ کریں گے۔ ایک اور بڑی خبر ہے، جی جو خاتون اول ہیں جو تھیں ہم، خاتون اول محترمہ بشرا بی بی، جی انہوں نے 2021 میں 12 جولائی 2021 کو ایف پی آر میں ٹیکس کیا کہتے ہیں جی ریٹرن ہاں ریٹرن ٹیکس وہ انہوں نے رجسٹر کرائی ہے کہ میری کمپنی ہے، میں کوئی کاروبار کرتی ہوں، بزنس جو بھی وہ انہوں نے کیا ہوگا، ہاں اس میں انہوں نے اپنا نام لکھا ہے بشرا خاور فرید مانیکا، جی اور ان کی شادی ہوئی تھی عمران خان صاحب سے 2018 میں۔ تو ٹیکس ریٹائر کب داخل کیے؟ 12 جولائی 2021 کو رجسٹریشن کرائی ہے اپنی کمپنی کی یا ملا جو بھی، تو اس میں اپنا جو نام لکھا ہے بشرا خاور فرید منیکا، اور شناختی کارڈ نمبر وہ ہے جو بھی ہے ان کا 752000 78213392، تو اس میں انہوں نے وہ سارا اس کا جو ہے وہ، اور وہ بھی یہ رولا یہ پڑا ہوا ہے کہ یہ تو وہ جو پیچھے باتیں مشہور ہوئی تھی پچھلے سال، کمپنی رجسٹر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ہوئی ہے نا جی، اس میں ٹیکس انہوں نے ٹیکس ریٹرن جمع کرائے ہوئے ہیں بشرا خاور فرید منیکا کے نام سے۔ تو یہ آج نواں رولا بن گیا، کہتے ہیں یہ تو باپ ہوتا ہے وزیر اعظم جو کو پارٹی سربراہ، تو پھر وہ پارٹی کی ہے اماں ہوئی تو اماں نے ہے ابو کو نہیں ماننا، انکار کر دیا، ابا نام دوسرا لکھ دیا۔ بڑے لوگ آج بڑے شغل بنا رہے ہیں، وہ تو بڑے مذاق بنا رہے ہیں۔ لوگوں کے شغل تو اپنی جگہ پہ، ایک بڑی قابل غور بات ہے۔ مجھے نہیں لگتا شاید ابھی ان کے جو وہ پرانے ڈاکومنٹس پہ وہ نام اسی طرح چل رہے بات سنیں، جب نکاح ہوتا ہے نا نادرا میں پاکستان میں، جب نکاح رجسٹرڈ ہوتا ہے نا تو 10 دن کے اندر اندر وہ ساری چیزیں دینی پڑتی، نہیں تو نکاح رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم تو اس مجھے پتا ہے، یہ تو وہ یونین کونسل پہ نکاح ہوتا ہے، نکاح سے پھر وہ شناختی کارڈ آٹومیٹک بنتا ہے اور وہ بہرحال رجسٹریشن۔ اس کے بارے میں مجھے کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے، تو چلو آج آپ لینا، پھر کل دیکھیں گے اس پہ بھی۔ تو دوسری بات پھر شوکت صاحب یہ ہے کہ اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس میں عمران خان صاحب جو ہے اب انتخابی مہم کے چکر میں پڑیں گے، مجھے تو اسی طرح لگا ہے، کیونکہ وہ جو جس طرح کی انہوں نے کراچی میں یعنی پشاور میں جس طرح تقریر کی تھی تو آہستہ آہستہ وہ سلو ڈاؤن ہوئے ہیں۔ آج تو شیخ رشید صاحب نے لاہور میں کہا ہے کہ
اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو بتا رہا ہوں کہ خانہ جنگی ہو. شیخ رشید صاحب کو زیادہ سیریس نہ لیا کریں. جو اپنے ہی پرائم منسٹر کی جو پرائیویٹ باتوں کو کی آئیڈیو جو ہے وہ کہیں کسی اور جگہ پہنچاتا ہو تو آپ ایسے لوگوں کی باتوں پہ. عمران خان صاحب ان کو سمجھ نہیں سکے ابھی تک. کئی دفعہ پالیٹکس میں لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ نہیں سمجھتے ضروری کہ بھائی اس پہ کوئی جو اس دن وہ پنجاب اسمبلی میں لڑائی جھگڑا ہوا تھا نا جی وہ نادرا کی تھرو شناخت ہوئی ہے لوگوں کی. وہ کچھ لوگ ہیں گجرات کے بہت زیادہ لوگ ہیں منڈی باولدین کے جن کو یعنی وہ پتہ ہے فوج میں ایک مفتی ڈریس ہوتا تھا وہ اتوار والے دن جب باہر جاتے تھے نا فوجی سفید کپڑے اور اوپر ایک ٹوپی ہوتی تھی اور اس طرح کے ہوتے تھے پہلے نا ان کے تو انہوں نے ان کو بڑی واسطے وغیرہ پہنا کے تو اندر لے آئے تھے اور ان کو اراکین کی جگہ بھی بٹھایا ہوا تھا کہ جب ووٹ اگر ہوں تو پھر گنتی اس طرح فالتو ہو جائے. اور اس کے بعد ان کی شناخت ہو گئی ہے اور اس میں پولیس نے ان کے گھر چھاپے مارے ہیں منڈی باولدین گجرات میں. یہ پکی ایک پیٹنٹ رپورٹ ہے, ایک بالکل پیٹنٹ ہے. تو لیکن وہ کچھ لوگ بھاگ گئے آگے پیچھے اور پولیس ڈھونڈ رہی ہے. عجیب چکر ہے کہ جی پرائیویٹ لوگ گاؤں سے لے آئے اٹھا کے جس کا زور چلتا ہے. اور آج جو بڑی بات ہے کہ کاف لیگ جو ہے چودھری شجاعت صاحب کی وہ حکومت میں شامل ہو گئی ہے. سمجھے کہ وہ طاہر بشیر سیمت صاحب آگے ہی تھے نا. جی 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 اور سالک صاحب جو ہیں ان کو بھی منسٹری یا مشاورت کچھ مل جائے گا. ہاں میرے پاس اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی منسٹر بن رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید کل پنجاب ہائی کورٹ چیف منسٹر کے حلف کا بھی فیصلہ کر لیں کہ کون حلف جا کے لے گا. اور گرچہ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں مطلب ایک جوک ہے. جوک اس لیے ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو عثمان بزدار ہیں ٹھیک ہے کہ لیگلی وہ استعفیٰ جس کو مخاطب کرنا چاہیے تھا وہ گورنر کو کرنا چاہیے تھا جبکہ انہوں نے پرائم منسٹر کو کیا اور ریزائن پرائم منسٹر کو دیا. پرائم منسٹر نے وہی ریزائن ان کے ہاتھ میں دیا اور جا کے انہوں نے جو ہے وہ گورنر کو کیا. گورنر نے کہتے ہیں کہ کچھ بات کرنے کی کوشش کی لیکن ان کو گالیاں دے کے کہا کہ ابھی اور اسی وقت اس استعفے کو منظور کرو. جب گورنر استعفیٰ منظور کر لی اور آپ استعفیٰ منظوری کے بعد آپ اس پہ کوئی پروٹیسٹ یا آپ خود سے نہ کوئی جا کے کورٹ آف لا میں وہ کریں کہ میرا استعفیٰ غلط منظور ہوا ہے, میں نے تو اپنے پرائم منسٹر کو یا اپنے لیڈر کو اوبلائج کرنے کے لیے دیا تھا اور یہ لیگل طریقہ نہیں ہے, تو وہ تو چیز ہو سکتی تھی. لیکن اب جب کہ شیڈول اناؤنس ہوا اس شیڈول میں آپ خود شامل ہیں اور ساتھ میں یہ ہے کہ جو موجودہ جو اسٹل اسپیکر کہلاتے ہیں اپنے آپ کو پرویز الہی صاحب, جب انہوں نے ایز چیف منسٹر کینڈیڈیٹ بننا پسند کر لیا, اپنے کاغذات داخل کر لیے, تو اس کے بعد یہ جتنی بھی حرکتیں کر رہے اسمبلی میں تو جو کچھ ہوا پنجاب اسمبلی میں وہ تو ساری دنیا نے دیکھا ہے, وہ کوئی آپ نے اور میں نے ہی نہیں دیکھا. اور جس طرح کی گنڈا گردی, جس طرح کی دھوس دھاندلی اور مار کٹائی ہوئی اور ڈپٹی اسپیکر کو جو کورٹ نے بھی اس کے حق میں فیصلہ دیا اور پہلے خود جو ہے وہ اسپیکر جو ہے وہ اپنے پاورز ان کو ڈیلیگیٹ کر چکا تھا چونکہ وہ تو سی ایم کے الیکشن لڑنا چاہتے تھے. پھر یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ میں کیس گیا تو سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ جی آپ جا کے تو الیکشن کروائیں شیڈول کے مطابق اور 16 تاریخ مقرر ہوئی جو متفقہ طور پر تھی. 16 جو ہے دراصل جو اسپیکر تھا ڈپٹی اسپیکر ایک سپریم کورٹ میں ایک آبزرویشنز تھی اور جس میں جو وہ تھے اپنے جو ایڈوکیٹ جنرل تھے پنجاب کے
انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ نہیں الیکشنز تو اپنے پروسیجر کے مطابق ہوں گے اور اس میں کوئی کسی قسم کی دخل اندازی، اگرچہ بعد میں انہوں نے بھی لہت و لہل کرنے لگے. تو 6 تاریخ کو تو وہ نہیں ہوا ہے، جو سپریم کورٹ کی منشا تھی کہ 6 تاریخ کو کر لیں. جی لیکن 16 تاریخ تو ایک متفق الائڈ ڈیٹ اناؤنس دی، اور پنجاب ہائی کورٹ نے ہدایت کی کس کو، ڈپٹی اسپیکر کو، کہ آپ نے الیکشنز کروانے ہیں، آپ نے پریزائڈ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو کہا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز کو مینٹین کرنا اور پیسفلی اس پروسیس کو کمپلیٹ کرانا آپ کی ذمہ داری ہے. جی تو اب یہ سب جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں قانونی مشگافیاں، ڈیلے ٹیکٹسز یوز کرنا، یعنی یہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن سے لوگ کوئی توقع کیے ہوئے کسی پہلے مانسے کی، کسی باوقار انسان کی. انہوں نے اپنا وہ سارا جو کچھ منہ پہ ایک ہول چڑھایا ہوا تھا بشمول عمران خان، ان نے اتار کے تو اپنے ہی پاؤں میں اس کو رون ڈالا. نہ عمران خان صاحب نے ڈیسنسی دکھائی اور نہ ہی جو ہے وہ پرویز الہی نے. اور اب جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے. یہ سب کھسیانیاں ہیں، کھسیانے ہیں، اور ان کے نزدیک کوئی رول آف لا نہیں. ان کے نزدیک اپنے مفادات ہیں، اور ان مفادات کو، اور یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ رولنگ ایلیٹ جو ہے اپنے مفاد کے لیے اس کانسٹیٹیوشن کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، تو جو اس ملک کے 80% لوگ ہیں، جن کے سٹیک ہیں، جن کی زندگیوں کا دارمدار جو ہے وہ رول آف لا اور اس ملک کے اندر بہتری کے ہیں، ان کو اب سوچنا چاہیے سنجیدگی سے اور اپنا رول کا تعین کرنا چاہیے، اور اس طبقاتی جبر کے خاتمے کے لیے ان کو اپنا یونائٹڈلی سٹرگل کرنا چاہیے. تو اب یہ آج ایک اور بات ہے، وہ طارق فاطمی صاحب کو وہ خارجہ کے آفس سے لے لیا، لیکن مشیر وہ رہیں گے، جی 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 وزیر اعظم کے مشیر رہیں گے. جی. دوسری بات ہے کہ یہ جوید ہاشمی صاحب کو پھر کوئی باغی ہو گئے، پتہ نہیں آج کل کہہ رہے تھے وہ شہباز شریف کو پتہ نہیں متفقہ طور پہ وزیر اعظم قوم نہیں مانتی، یا کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں آج کل. دیکھیے بات یہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بڑے ڈیموکریٹ ہیں، اور وہ اس نعرے کے ساتھ ہیں جب یہ کہتے تھے کہ بھئی الیکشنز کرواؤ. تو اگر انہوں نے یہ کہا کہ اب میں جو ہے وہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر نہیں بن رہا، تو میں بھی یہاں بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں کہ شہباز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر نے، لیکن حقیقت تو اس سے بالکل برعکس ہے. کئی لوگوں نے جو ہے وہ عمران خان کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہا، لیکن حقیقت تو یہ تھی وہ سلیکٹڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر تھا، اور اسی کے ہاتھ میں طاقت تھی، چاہے وہ ڈیلیور کرے چاہے نہ کرے. تو اس لیے یہ ہے کہ جو جاوید ہاشمی صاحب ہیں وہ بیسیکلی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ جنرل باجوہ کا پروجیکٹ ہے، اور ان سب یہ ساری جو پولیٹیکل پارٹی جنہوں نے یہ حکومت بنائی ہے اور یہ نہ کانفیڈنس کیا ہے، کہتے ہیں کہ عمران خان تو غلط تھا ہی تھا، لیکن انہوں نے بھی اپنے اصولوں کو کمپرومائز کر کے تو ایک جرنل کے مفاد کے لیے جس کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اس کو آرمی چیف سے ہٹایا جائے گا اور اپنا پسند کا آرمی چیف لائیں گے، تو انہوں نے بیسیکلی باجوہ کے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ رچایا ہے. اب اس میں جس کو جو کچھ ایسے میں آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک پرانے سیاستدان ہیں اور پاکستان کو انہوں نے بہت قریب سے، اور اقتدار کے ایوانوں کو بھی بڑے اس کوریڈور میں بھی وہ کافی گھومے پھرے ہوئے ہیں، تو جاندیدہ ہیں وہ، اور وہ جو بات کہتے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ غلط نہیں ہے.
لیکن یہ کہنا کہ جی اب جو شہباز شریف پرائم منسٹر نہیں ہے، یہ ذرا تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں. اور پھر سیاست دانوں کو یا پولیٹیکل ورکر کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ آپ کے اس بیانیے سے کس کو فائدہ مل رہا ہے، کس کو نقصان ہو رہا ہے. جو لوگ جو ہے وہ فائدے نقصان سے بالا بات کرتے ہیں تو پھر ان کو کسی لیفٹ کی پارٹی میں شامل ہونا چاہیے، کسی طبقاتی پارٹی میں جو طبقاتی جدوجہد کرتی ہے، جو طبقاتی سماج پہ یقین رکھتی ہے. تو وہ کریں گے نہیں. لیکن اپنی ہی جس پارٹی میں وہ ہیں تو اس کے بنے ہوئے پرائم منسٹر کو اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا ہوں، تو یہ تو حق ان کو ہے نہ ماننے کا، لیکن اس سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو فیصلہ ہے یا یہ جو ان کا بیانیہ ہے، یہ کوئی زیادہ جو ہے وہ ریشنل نہیں ہے، جذباتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک جذباتی ہیں، بااصول سیاستدار ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اس وقت انہوں نے اس ساری کنسپریسی کو، ملٹری اور عمران الائنس کو اور جوڈیشری کو، اس الائنس کو ایکسپوز کیا تھا جس وقت شاید ہے لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا. تو جو پیشن گوئیاں ان کی جو اسمبلی کے فلور پہ یا بعد میں انٹرویو دیا، وہ تو درست ثابت ہوئی ہے. اور آج بھی اس بات میں کافی حد تک وزن ہے، کیونکہ یہ تو سارے لوگ ذرا تھوڑے سے ڈفرینٹ اینگل میں بات کرتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ ان پارٹیوں کے پاس بھی دو آرائیں تو تھی، دو بحثیں تو تھی. ایک بحث یہ تھی کہ عمران خان کو 1.5 سال کے لیے رہنے دیا جائے، جس کے خلاف نو کانفیڈنس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے احتجاج کرنے چاہیے. جو احتجاج اگر کریں تو مہنگائی کے خلاف کریں، بے روزگاری کے خلاف کریں، ان ایشوز پہ کریں جو پاکستان کی سوسائٹی کو درپیش ہے. لیکن ایک وہ طبقہ تھا کہ بھئی بات یہ ہے کہ پہلے ہی 4 لاکھ فوج لگا کے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور اب اگر جو ہے وہ 1.5 سال، یعنی جس وقت آرمی چیف کو، جس کو یہ لانا چاہتے ہیں، اصل میں عمران خان صاحب سے ذرا جلد بازی یہ ہو گئی کہ انہوں نے اپنی انٹینشن بتا دی کہ میں کس کو بنانا چاہتا ہوں. تو جس کے بارے میں ساری جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ زخم کھائے بیٹھی ہیں، عدلیہ پہ جو شب خون مارنے کی کوشش کی ہے، تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ عرصہ گزارنے دیا جائے تو پھر تو یہ ہے کہ یہ پھر فوج لگا کے، تو چونکہ یہ پارٹیاں تو آپ کو پتا نا کوئی جدوجہد پہ تو یقین رکھنے والی نہیں ہے. یہی پورا من جلسے جلوس، زیادہ سے زیادہ اپنے فالوورز کو کہ کوئی کسی لانگ مارچ میں لا کے بیٹھ کے تقریریں کر کے واپس گھر جانے والے لوگ ہیں. تو ان نے آسان راستہ یہی دیکھا کہ ٹھیک ہے ہم یہ مینیج کر لیں گے. آرمی جو ہمیشہ عمران خان کو سپورٹ کرتی تھی، اور انہوں نے کہا، یہ اب کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، یہ آرمی نے خود کنفس کیا ہے کہ ہم نے عمران خان کی حکومت کو اس طرح پرورش کیا جس طرح بچے کی پرورش کی جاتی ہے. اس کو ہر موقع پہ سپورٹ کیا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے بھی، بجٹ کے حوالے سے بھی، ورنہ نہیں تو یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. ان کے خلاف تو نو کانفیڈنس بہت پہلے ہو جاتا. تو انہیں کے ایما پہ، انہیں کی طاقت پہ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ناچ رہے تھے اور وچ چینٹنگ کر رہے تھے. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ کوئی ادارہ بھی ڈلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا سوائے انتقام کے، یعنی وہ بھی پولیٹیکل انتقام. ایک ہوتا ہے کہ آپ نظام کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ایسی قانون سازی کرتے ہیں کہ کرپشن کو کیسے ختم کیا جائے. کرپشن تو ختم نہیں ہوئی بلکہ الٹا بڑھی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کیا کہا ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں کرپشن کم نہیں ہوئی ہے بلکہ کرپشن بڑھی ہے، اور پرسپشن بھی بڑھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سطح پہ عمران خان صاحب جو ہے وہ فیل ہوئے. ایک چیز میں وہ کامیاب رہے کہ وہ انہوں نے ہر اپنے مخالف کو جیل میں بھیجا، اور یعنی انتقام کی اس آگ میں وہ اتنے بھنائے ہوئے تھے کہ
ایک ایسا سماج جس میں عورتوں کو چلو اور تو کچھ نہیں لیکن بہرحال چھوٹا موٹا خیال رکھا جاتا ہے. آپ نے جو ہے وہ باپ کے پاس بیٹھی ہوئی بیٹی کو ہتھکڑی لگوائی. آپ نے بھائی کے پاس بیٹھی ہوئی بہن کو جو ہے نا وہ جیل بھیجوا دیا اور کچھ پروف نہیں کر پائے. کہانیاں تو آپ نے اور ہم نے بہت سنی ہیں کہ جی فریال تالپور جو ہے وہ یوں ہیں تو وہ ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب عمران خان تو یہ کسی کو دوش نہیں دے سکتے نا. سارے ادارے ان کے پاس تھی, سب لوگ ان کے پاس تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایف آئی اے کا جو ڈی جی ہے, جس کو اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ گرفتار کریں کس کو, جج آف سپریم کورٹ کو. اور اب ان کی کیبنٹ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیبنٹ میں ایسا فیصلہ نہیں ہوا, یہ تو 2 3 4 بندوں کے درمیان فیصلہ ہوا کہ ان کے خلاف. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسا جج جو اپرائٹ جج ہے پاکستان کی جو بارز ہیں, جو لوگ ہیں, ان کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کی بہت اعلیٰ رائے ہے, آپ اسی آدمی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب کل وہ کہہ دیں گے کہ یہ بھی کسی نے کہا تھا, جیسے انہوں نے کہا کہ اب الیکشن کمیشن کو کل تک وہ تعریفیں کے پل باندھتے تھے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر جس کو ہم نے نامزد کر دیا یہ اتنا اپرائٹ ہے, اتنا دیانتدار آفیسر رہا ہے, یہ ہے وہ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم تو اس پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے, یہ تو 2019 تک کہتے تھے. اینٹی پی ٹی آئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا. ایک ہی چیز ڈیلیور کی اور وہ تھی پولیٹیکل وچ ہنٹنگ اور پولیٹیکل لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا. ہاں, اگر کسی کے خلاف پروف ہو کے اس کو سزا ہوتی تو ہم سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہوتا. اگر وہ رول آف لا قائم کر لیتے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی. وہ اگر جو ہے وہ ڈس اپیئرڈ پیپلز کے خلاف کوئی کاغذنس لے کے ان کو برآمد کروا لیتے, ان کو کورٹ آف لا میں پیش کروا دیتے, ہم سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہوتا. آپ مجھے کوئی ایک بندہ, میں شرطیہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک فیلڈ ایسی بتا دیں کہ عمران خان صاحب نے اس میں کوئی ریمارکیبل کام کیا ہے. ہماری کیا ذاتی دشمنی ہے, ہم تو باہر بیٹھے میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے سسٹم کی وجہ سے جو پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا ہے. ہم نے تو کوئی مسلح جدوجہد نہیں کی تھی, ہم تو صرف یہ کہتے تھے جن پالیسیوں کو ہم نے 90 کی دہائی میں ہدف تنقید بنایا, سلولی سبھی لوگوں نے اس کو ایڈمٹ کیا, لیکن وکٹم تو ہم ہے نا, چونکہ اس وقت برف ہم نے پگھلانے کی کوشش کی. یہ تو سارے اس وقت ہوائیں دے رہے تھے کہ برف پگھل نہ جائے, اور اس کے جو اثرات پاکستان کی سوسائٹی پہ پڑے, ہم نے یہ چیزیں 90 کی دہائی میں بانگے دل جلسوں میں کر کے کہا تھا کہ الٹیمیٹلی اس سوسائٹی نے کیا کاٹنا ہے. آج ایک اور بات بتاؤں آپ کو. جی جی, آج 21 مارچ تھی, 21 اپریل تھی نا. جی جی, تو یہ علامہ اقبال, ڈاکٹر علامہ اقبال کا وہ تھا ڈے. تو آج وہ ہمارے جو آزاد کشمیر کے نو منتخب وزیر اعظم بنے ہیں نا, جناب محترم سردار تنویر الیاس صاحب, انہوں نے ایک مجھے کسی نے تصویر بھیجی, انہوں نے اپنے دفتر سے وہ جو آزاد کشمیر جو پی او کا جھنڈا نہیں ہے جو ایسے لکیروں والا, وہ اٹھا دیا, ادھر پاکستان کا جھنڈا رکھا ہوا, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کا خواب تھا کشمیر پاکستان ہے تھا, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کشمیر جو کافی دیر سے پاکستان نہیں بن سکا, یہ نہایت ہی یعنی قابل تشویش بات ہے, اس کو بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا, اور اب ہم یہ کوشش شروع کرتے ہیں. وہ تو جو بھی اس کرسی پہ گیا ہے تو وہ تو یہی بناتا ہی رہا ہے. بھائی اس کے نہ بننے, مطلب اس کے نہ بننے میں رکاوٹ کون ہے؟
آپ نے تو جعلی جو ہے وہ لوگوں کو جاری کر دیے اسٹیٹ سبجیکٹ. اسٹیٹ سبجیکٹ. آپ نے جعلی لوگوں کو جو ہے وہ اسمبلی میں، اس لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر، 4 لوگ. اور ان جعلی لوگوں کو آپ نے کیبنٹ کا حصہ بنا لیا. تو یہاں تو پریکٹیکلی دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی کالونی ہے، یہ تجربہ گاہ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جن کو پاکستان کے اندر نہیں چھپا سکتا، ان کو جا کے وہاں جو ہے وہ ان پہ پردے ڈالتا ہے. اور چونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایکسس نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس کہ انٹیریئر منسٹری کسی کو اسپیشل پرمیشن نہ دے ان علاقوں میں. جی. اور کئی ایک لوگ جنہوں نے جو ہے وہ پرمیشن لے کے گئے تو الٹیمیٹلی وہ ڈپورٹ ہوئے وہاں. یہ ہے آزاد کشمیر کی آزادی. اور ان لوگوں نے پھر جو واپس آ کے جو رپورٹیں داخل کی، تو اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو ہے نا کتنا ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے ان کو تو داخلی معاملات میں بھی کوئی آزادی نہیں ہے. ہمارے جتنے نیچرل ریسورسز ہیں وہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں، ان کی پلنڈرنگ ہو رہی ہے. اور آزاد کشمیر کی یہ حکومت اس کے بارے میں ایک لفظ کہنے کی بھی جرات نہیں کرتی. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دراصل پاکستان اور پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ کے سہولتکار ہیں، وہ بالکل 100% درست کرتے ہیں. ان کے نزدیک کوئی قوم نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی حمیت نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے. یہ اسی طرح کی تعریفیں کر کے تو یہاں تک پہنچتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جس طرح جیسے یہ لوگ پیسے کماتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ اگر اس نظام کی گن نہیں گائیں گے کہ جن کی اوقات جو ہے وہ ایک انجینئر کی نوکری لینے کی نہیں ہے، ایک بیوروکریٹ بننے کی نہیں ہے، جن کی صلاحیت جو ہے وہ کوئی کسی بھی امتحان کو پاس کرنے کی نہیں ہے، وہ اگر اس بزنس امپائر کھڑی کر دیں اور پھر سو کالڈ اقتدار میں بھی چلے جائیں، تو انہوں نے تو سجدے انہی کے لیے کرنے. آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اور یہ کوئی تنویر الیاس پہ ہی نہیں ہے. اور خاص کر کے ایک شخص جو اس سے پہلے عمران خان نے خود نامزد کیا 33 میں سے، خود جس کو قیوم نیازی کو. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان 6-7-8 مہینوں میں اس سے غلطی کیا ہوئی، اس سے جرم کیا سرزد ہوا کہ آپ نے اس کے خلاف جو ہے وہ نو کانفیڈنس کر کے ایک نیا بندہ لایا. بات یہ تھی کہ پاکستان میں آپ کی حکومت ختم ہو گئی. اب آپ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ آزاد کشمیر کے بجٹ کو پرائیویٹلی آپ تک پہنچایا جائے، کیونکہ بجٹ کو کنٹرول کرتا ہے جی ایس سی میری، بجٹ کو کنٹرول کرتا ہے منسٹر آف کشمیر افیئرس. تو اس لیے ان کو ایک نئی اے ٹی ایم کی ضرورت پڑی. اب آزاد کشمیر میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس طرح کی اے ٹی ایم تو ہے نہیں ہے، اور وہ ایک ہی ہے جو مشہور ہوا ہے، جس کی بزنس امپائر کھڑی ہے. تو اب عمران خان صاحب کو اپنے مستقبل کی ضرورتوں کے لیے گھر سے لے کے تو پالیٹکس تک ان کو الیاس تنویر کے پیسے کی ضرورت ہے، تنویر الیاس کی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہوتی، اگر وہ اس میں کوئی قابلیت دیکھتے تو پھر تو پہلے دن ہی اس کو بنا لیتے. تو لہذا یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ اور یہ تو اس اعتبار سے مور ورسٹ ہے کہ صرف ایک پاکستان کے ایک لیڈر نے اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے، اپنی ذاتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک آدمی جو ہے وہ مسلط کیا ہے. مسلط سارے ہی ہوتے رہے، لیکن اس میں ان کے مقاصد ڈیفرنٹ تھے. یہاں تو بالکل ذاتی مقاصد، اور ذاتی مقاصد کے لیے 33 بندوں نے لائن لگا کے اس کے کل تک تو یہ پاکستان کے اسٹیٹ کے لیے کرتے تھے نا، آج تو ایک فرد کے خاندان کے کفالت کرنے کے لیے انہوں نے ایک آدمی کو ووٹ دیا ہے کہ بھائی ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس پوزیشن میں لہذا تمہیں پرائم منسٹر بنا لیتے. شاید اس میں چھوٹا موٹا انہوں نے خود بھی کوئی ہاتھ مارا ہو.
جو MLAs ہیں جنہوں نے ووٹ دیے ہیں. انہوں نے پیسے لیے ہیں جی, بہرحال ہم جو سب کہہ رہے ہیں. جس چیز کے بارے میں ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک وہ نہیں ہے, لیکن ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ بڑوں نے ظاہر ہے لیے, بڑوں نے کہ جنہوں کل نے اگر جس آدمی کو آپ نے پرائم منسٹر بنانے کے لیے یس نہیں کیا تو آج کیا ہے, تو کوئی مفاد خصوصی تھا نا. بالکل. تو ایسے تو شوق صاحب ہمارا ٹائم ہو رہا ہے پھر اسی طرح. جی 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 تو کل ہم یہ جو ایک اور 2 باتیں کریں گے اپنے ناظرین سامعین سے, تو پاکستان دیکھیں کل کیا ہوتا ہے. جی جی. اور آزاد کشمیر کی یہ جو بات میں نے کی ہے, مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ ان کے ان الفاظ سے مجھے امید نہیں آپ تھی. یہ دیکھیے, میں ایک بات مطلب ہے, ایک خاتون ہے جس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا, جس کو بلیک میل کیا گیا, جس کے پیسے نکالے گئے, اور وہ بیچاری در بدر ہے. وہ انصاف کے لیے بیچاری سوشل میڈیا سے لے کے تو ہر جگہ عرضی لے کے گھوم رہی ہے, اور ان لوگوں کو شرم اور حیا بھی کوئی نہیں ہے کہ ایک لڑکی کو, ماریا, کیا پورا نام ہے ان کا, ماریہ طاہر, ماریا طاہر, اس کو انصاف دینے کے لیے, اس کو مطمئن کرنے کے لیے ان بے شرموں کو اتنا بھی شرم اور حیا نہیں ہے کہ ایک بیٹی, اور پھر یہ اپنے آپ کو کہلاتے بھی مسلمان ہیں, پھر جو ہے نا وہ بڑی بڑی افطاریاں بھی کرواتے ہیں, لیکن ایک لڑکی کے اس لوٹے ہوئے مال کو, ان بدماشوں کو انصاف کے کٹارے میں کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ با اثر ہیں. ان با اثر لوگوں کو کوئی سزا نہیں دے سکتا, لیکن کم از کم ایک آدم کی بیٹی, حوا کی بیٹی, مصطفیٰ کی امتی, اس کو آپ ہیں کم از کم کوئی یقین دہانی تو کروائیں. لیکن چونکہ وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہے, وہ ایک محنت کش کی بیوی ہے, تو اس کے لیے عدالتوں کے دروازے بھی بند ہیں, اس کے لیے انصاف کے دروازے بند ہیں, اور اس کے سر پہ کوئی دلاسا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آبرو ریزی کرنے کے لیے ہر کوئی تیار ہے. ایسے معاشرے کو بالآخر جہنم رسید ہونا ہے. یہ معاشرہ جو ہے وہ اس سے نیچر انتقام لیتی ہے, اور انتقام کی کئی ایک آپ کہیں تو, میں ابھی وقت کم ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قدرت نے, نیچر نے کس طرح, جن لوگوں نے بھی تاریخ کے کسی دور میں بھی کوئی ظلم اور زیادتی لوگوں کے ساتھ کی ہے, تو اس کا نیچر نے کس طرح کا انتقام لیا ہے. ناظرین سامعین, آپ نے سنا کہ شوکت صاحب ماریہ طاہر کیس, جو بمبر والا بڑا مشہور کیس ہے, اور وہ کیس جو ہے وہ شوکت صاحب نے ہر اس فورم پہ بھیجا ہے اور اس کو اجاگر کیا ہے جہاں پہ اس کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ ماریہ طاہر کو انصاف ملے گا, اور شوکت صاحب اور ان کی جو تنظیم, آرگنائزیشنز یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ انصاف دلوائیں گی. ایک منٹ.